अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है इस क्विज कंपटीशन में। दिखाया जाता है कि रमजान के महीने में बहुत सारे लोग नमाज के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो जाते हैं, जो साल भर गफलत में होते हैं। और होना तो ये चाहिए कि हम साल भर अल्लाह के जब बंदे हैं, साल भर अल्लाह के बहुत सारे एहसान हैं हम पर, हम साल भर अल्लाह ताला की बेहतरीन इबादत करें। तो आइए इस वीडियो में हम नमाज के मुतालिक देखें कि बाज गफलतों में जो लोग पड़ जाते हैं जिनमें नहीं होना चाहिए, और हमारी ये कोशिश हो कि हम इन गफलतों से दूर होकर अल्लाह ताला की बेहतरीन इबादत करें। जज़ाकल्लाह खैर। हम तीसरी गफलत पर आते हैं। पहली गफलत तो वो थी कि पढ़ते ही नहीं थे। दूसरी गफलत के कोई नमाज पढ़े कोई छोड़े, कोई पढ़े कोई छोड़े। तीसरी गफलत वाले जो लोग हैं, ये लोग पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो बराबर से नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर सही बुखारी की हदीस है, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इल्तिफाती फी सलाह। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में नज़रों को यहाँ वहाँ जाना, इसके मुतालिक पूछा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुआ इख्तिलासुन यख्तलिसुहु शैतान मिन सलातिल अब्दी। ये चोरी है जो शैतान बंदे की नमाज में से करता है। मतलब देखिए, एक क्लियर रूल ये है, इब्न खुज़ैमा की सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें सजदे की जगह से नहीं हिली पूरी नमाज में। सिर्फ एक वक्त पर हिलना साबित है, वो है तशाहुद में, तहियात के दौरान। मा खलफा बसरहु मौदिया सुजूदिही हत्ता खरजा मिन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें सजदे की जगह से नहीं हिली यहाँ तक आके नमाज में से निकल ना गए। मतलब कि सजदे की जगह पर नज़रें होनी चाहिए। अब अगर नज़रें जो सजदे की जगह पर होनी चाहिए वो अगर राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, कभी कोई चीज़ देख रही है, कभी कोई चीज़ देख रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शैतान चोरी कर रहा है बंदे की नमाज में से। तो ये थर्ड कैटेगरी वाला जो शख्स है, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन उसकी नज़रें यहाँ वहाँ। उसी तरह हम ये देखते हैं कि कोई शख्स है जो रुकू कर रहा है लेकिन इतनी कंजूसी से रुकू करता है, पीठ सीधी नहीं होती। सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, अबू मसूद अल बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुजज़िउ सलातुर रजुली, एक शख्स की नमाज उसे काम नहीं आएगी, हत्ता युक़ीम ज़हरहु फिर रुकूई व सुजूदी, यहाँ तक कि वो अपनी पीठ को सीधा ना कर ले रुकू में और सजदे में। तो रुकू में सीधी पीठ ना कर ले, सजदे में पीठ सीधी नहीं है, तब तक नमाज काम नहीं आएगी। एक और हदीस जो मुस्नद अहमद में है, उसमें आता है, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा चोर वो होता है जो अपनी नमाज में से चोरी करे। साहबा ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नमाज में से कैसे चोरी कर सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युक़ीम सुल्बहु फी रुकूई व सुजूदी, वो अपनी पीठ को सीधी नहीं करता रुकू में और सजदे में। तो अगर कोई शख्स नमाज में रुकू में सजदे में पीठ सीधी नहीं कर रहा है, रुकू जैसे आपने देखा होगा ना, लोग कंजूसी से जैसे थोड़े से बेंड हो जाते हैं, बस जैसे ये रुकू है उनका। रुकू में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुकू के बारे में आता है, बुखारी की हदीस है कि अगर पानी उनकी पीठ पे डाल दिया जाता लस्तक़र्रा, पानी वहीं पे रुका रहता, पानी ना यहाँ बहता यहाँ बहता, ये ऐसी होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ। तो अब ये शख्स नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन कभी शैतान उसकी नमाज में से चोरी कर रहा है, कभी वो अपनी नमाज में से चोरी कर रहा है। दोनों ऑप्शन हमने देखा। शैतान कैसे चोरी करता है? जब नज़रें यहाँ से वहाँ जाती है तो शैतान चोरी करता है। हकीकत में नज़रों से कंसंट्रेशन होता है, तो नज़रें अगर भटकती है तो ध्यान भी भटक जाता है। अगर नज़रों को कंट्रोल कर लेंगे तो ध्यान भी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कोई शख्स खुद अपनी नमाज में से चोरी करता है। इन लोगों की नमाज में एक और प्रॉब्लम हो सकता है। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी में बैठे थे और एक शख्स आया, आकर के उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम करके जाने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, इर्जी व तुसल्ली, वापस जाओ और नमाज पढ़ो। तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। अब वो गया वापस, फिर से नमाज पढ़ी, वापस आया, वापस जाने लगा, सलाम करके जब जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उससे वही बात कही, जाओ वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ो। तीसरी बार भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही तो शख्स ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो नमाज ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बताया कि एक शख्स की नमाज उसे तब तक काम नहीं आ सकती जब तक वो इस तरह से नमाज ना पढ़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज का तरीका बयान किया। उसके अंदर बार बार बताया कि वो रुकू में तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए, रुकू से खड़ा हो जाए तो तब तक खड़ा रहे जब तक सुकून ना आ जाए, जब तक पीठ की सारी हड्डियां अपनी जगह पर वापस ना आ जाए, सजदे में जाए तो तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए, दोनों सजदों के दरमियान बैठे तो तब तक बैठे जब तक सुकून ना आ जाए।
سجدے میں پھر سے جائے تو تب تک رہے جب تک سکون نہ آ جائے، اطمینان اور سکون والی نماز۔ اور فاسٹ اسپیڈ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ تم نے اچھے سے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کہا، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پتہ چلا فاسٹ اسپیڈ نماز جو ایک اسپیڈ سے پار کر کے فاسٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، آج کتنے سارے لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں لیکن کھٹ 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 جیسے کہ وہ چونچ مار رہے ہیں رکوع میں سجدے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ تھرڈ والا جو شخص ہے یہ پہلے والے جیسا نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے والے جیسا بھی نہیں ہے جو کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، یہ پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے میں غفلت یہ کر رہا ہے، کبھی خود نماز میں سے چوری کر رہا ہے، کبھی شیطان اس کی نماز میں سے چوری کر رہا ہے، اور کبھی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے اس کی نماز بن جا رہی ہے لم تصلی، سپیڈ لمٹ ہوتی ہے نا۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز کے اندر اوور سپیڈ کرے تو کیا ہو جائے گا، اس کی نماز از اکول ٹو نو نماز، ایسی نماز فإنک لم تصلی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیسری قسم کی غفلت۔ آئیے چوتھی غفلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھی غفلت یہ ہے کہ کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے 5 وقت بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اس کا چوتھا پرابلم ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ خود جسم میں نماز پڑھ رہا ہے جسمی طور پر، لیکن ذہن کہیں اور ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من هذه الامہ الخشوع، سب سے پہلی چیز جو اس امت میں سے اٹھا لی جائے گی وہ ہے خشوع، حتی لا ترى فیہا خاشعا، یہاں تک کہ تم کسی کو بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں دیکھو گے۔ یعنی کہ نماز جانے سے پہلے خشوع چلے آئے گا۔ قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے، جو لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے وہ بے نمازی ہوں گے، لیکن نماز جانے سے پہلے جو چیز جانے والی ہے وہ ہے خشوع جانے والا ہے۔ جب خشوع نہیں ہوگا، جب وہ ٹھنڈک جو آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے، جو دل کو سکون محسوس ہوتا ہے وہ نہیں محسوس ہوگا، تو جیسے کہ روح چلے گیا جسم میں سے، اب جسم بھی تھوڑے دنوں میں سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہی معاملہ ہے خشوع کا۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ تو نماز میں خشوع ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں وہ۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ ایک بہت میجر پرابلم ہو گیا آج زمانے میں۔ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، بولتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو دھیان میں دوسری چیزیں چلتی رہتی ہے۔ کوئی بزنس مین ہے تو بزنس کا سوچ رہا ہے کہ آج میرے بزنس میں سیل تھوڑا کم لگ رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا، تھوڑا ڈسپلے ٹھیک کروں گا، تھوڑا پارٹیز کا پیمنٹ کرنا ہے، تھوڑا فلاں کام کرنا ہے، فلاں سٹاف کی طرف دھیان دینا ہے۔ کوئی سٹاف ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے آج کیا کیا کام کرنا ہے، آفس میں فلاں کام باقی ہے، اسٹوڈنٹ پڑھائی کی پلاننگ کر رہا ہے، ہاؤس وائف مینو سوچ رہی ہے کہ آج پکانا کیا ہے، شوہر سوچ رہا ہے کہ بیوی کے پاس جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں آج سننی ہوگی۔ اب یہ کامن پرابلم ہے۔ اب میرے بھائی میری بہنیں، یہ پرابلم کیسے سالو کریں؟ یہ ایک بہت سیریس چیز ہے، کیونکہ نماز میں سے جب خشوع چلا گیا تو نماز بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ وہ نماز میں وہ سکون نہیں ملتا، وہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ تو یہاں بہت اہم بات ہمارے لیے کہ ہم کیسے خشوع باقی رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کی نماز آٹومیٹک نماز ہوتی ہے، جاتے ہیں ان کا جسم کھڑا ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی نماز پرفارم کرتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سالوں سال تک نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہونے لگتا ہے۔ اب میرے بھائی میری بہنیں، یہ تھوڑی ہی کافی ہونے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرغ لی عبادتی، اے بندے اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے۔ اب ایک انسان نے جسمی طور پہ تو فارغ کر دیا، اپنے آپ کو فری کیا اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا، لیکن ذہنی طور پہ فارغ کیا یا نہیں کیا؟ فارغ کر، کون سا فارغ کر؟ صرف جسمی فارغ نہیں، ذہنی طور پہ بھی تو فارغ کرنا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے آج کے معاشرے میں۔ میرے بھائی میری بہنیں، اب یہاں پر اس تعلق سے ہم سب کے لیے انفرادی طور پہ انڈیویجولی ضروری ہے کہ ہم یہ پرابلم کو سالو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے اگر نماز اچھی ہوگی تو، اور نماز خراب ہو گئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ تو آپ کو میں ابھارتا ہوں کہ یہ چیز اگر پرابلم اگر ہے اور جو بہت کامن ہے آج، تو اسے امیڈیٹلی سالو کرنا ضروری ہے۔ ایک نماز بھی خشوع کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ خشوع ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازوں میں ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں جب خشوع آتا ہے تو ایک دل کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ اے بلال ہم لوگوں کو راحت پہنچا دو، اے بلال اذان دو اور ہم نماز پڑھیں. راحت ملتی تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے نماز سے، دل کو اطمینان سکون ملتا ہے نماز سے، لیکن خشوع تو نہیں ہونے والا. اب یہ پرابلم کو سالو کیسے کریں؟ یقیناً الحمدللہ اس موضوع پر بہت سارے بینیفیشیل آپ کو کتابیں، آرٹیکلز، لیکچرز ملیں گے. میرا لیکچر بھی اس موضوع پر موجود ہے کہ نماز میں خشوع کیسے لائیں. آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں، ایک سلیوشن، اور یہ بہت افیکٹو سلیوشن ہے. نماز کے اندر خشوع کو کیسے ہم لائیں، اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے. شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامع میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاۃ، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑھے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا. اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ صلی صلاۃ مودعین اذا قمت الی صلاتک، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فصلی صلاۃ مودعین، تو الوداعی نماز پڑھو. الوداعی نماز یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں. مثال کے طور پر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشاء نہیں ہے، مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشاء نہیں ہے، عصر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم، یہ لاسٹ نماز ہے زندگی کی. ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دیں، کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لے اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مارنے والے ہیں. آخری خواہش ہے کوئی، تو کوئی کہے کہ ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو. اب وہ 2 رکعت جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے کیسے پڑھے گا؟ وہ کتنے اطمینان سے پڑھے گا نا، کتنے کنسنٹریشن سے پڑھے گا. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ایک ایسی 2 رکعت پڑھ لوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا، مجھے معاف کر دے گا. تو وہ 2 رکعت میں کتنا دھیان لگائے گا. ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے، یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں. اب جب لاسٹ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں گے تو کنسنٹریشن خود بخود ہونے لگے. علماء نے اس موضوع پر الگ الگ وجوہات بتائی ہے. قرآن و حدیث میں سے ہمیں الگ الگ ریزنز دکھائی دیتے ہیں. کچھ فزیکل طریقے ہیں کہ بھئی فزیکلی کوئی چیز ہوتی ہے جو ڈسٹرب کرتی ہے ایک انسان کو. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی نماز کام نہیں آئے گی جس کے پیشاب یا پاخانہ کے لیے جانا ہے، ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. اب اس کی نماز اس کو کام نہیں آئے گی، اب اس کا دھیان یہیں پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کھانا پروس دیا جائے اس وقت پہ نماز نہیں قبول ہوتی. تو اب کھانا لگا دیا گیا ہے، اب وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے، لیکن دھیان تو کھانے کی طرف ہے نا. تو کیا ہوگا؟ کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو. تو یہ ہے فزیکل، جسمی طور پر. کوئی چیز ہوتی ہے جو ذہنی طور پر، کہ جیسے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا نماز کے لیے. اور اس میں سے ہم نے دیکھا فصلی صلاۃ مودعین، الوداعی نماز پڑھو، لاسٹ نماز پڑھو، جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم سب کو اپنی نمازوں کو سدھارنے کے لیے یہ چیز کرنی ہوگی. یہ نماز کے متعلق چوتھی غفلت ہے. پہلی غفلت ہم نے کیا دیکھی کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کے متعلق ہم نے حدیث کیا دیکھی بخاری کی اور مسلم کی کہ ایک شخص اور شرک اور کفر کے درمیان ایک چیز ہے ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دینا. دوسری غفلت ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز چھوڑتے ہیں. ان کے متعلق ہم نے 2 حدیثیں دیکھی. ایک تھی عصر کی نماز کے متعلق کہ جو شخص کا مال اور خاندان لٹ گیا ہے، یہی مثال ہے اس شخص کی جو عصر کی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کر. اور ہم نے وہ حدیث دیکھی جو نیند کی وجہ سے اپنی فرض نمازوں کو چھوڑتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے، ان کی بات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ حالت برزخ میں ان کے سر کو کچلا جائے گا پتھر سے. تیسری غفلت ہم نے یہ دیکھی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شیطان کبھی ان کی نماز میں سے چوری کرتا ہے، کبھی وہ اپنی نماز میں سے چوری کرتے ہیں، کبھی اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ان کی نماز بن جاتی ہے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھی گی نہیں. چوتھی غفلت ہم نے دیکھی کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور رکھ کے پڑھتے ہیں. ان کا دھیان کام پہ لگا ہوا ہے، کام ختم کر رہا ہے. ذہن کو فارغ نہیں کیے، جسم کو فارغ کیے لیکن دماغ کو فارغ نہیں کیے. کنجوس ہیں بھئی، تھوڑی دیر تک سوچ نہیں سکتے، 15 منٹ کوئی کام نہیں. اللہ نے مجھے اتنا ٹائم دیا، اتنی نعمتیں دی، اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں میں جتنی دیر، اب اس ٹائم پہ کام بھی فل سٹاپ، بعد میں کام کروں گا. اچھا صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ٹائم پہ اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے کام زیادہ ہوگا. ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تفرغ لی عبادتی، اے بندے
اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور نہیں کروں گا۔ پتہ کیا چلا؟ ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، فارغ نہیں کرنا ہے نا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، کام کے بارے میں سوچ رہے تھے، کام کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے اب ایسے شخص کے ہاتھوں کو اللہ کام سے بھر دے گا، بہت شوق نہ کرتے رہو۔ اور کام جو ختم ہوتے ہیں نا ہمارے کرنے سے نہیں ختم ہوتے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی مدد سے ختم ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص کام کر رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہے ہیں اس کے کام، جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے ارے میں نے کام کتنی بار کر رہا ہوں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو جائزہ لو اپنی زندگی کا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے کام زیادہ ختم ہوں گے اگر وہ ٹائم پہ کام کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ بھی کام کروں گا تو شاید زیادہ کام ہو جائے گا، 9 گھنٹے کام کرتا ہوں اس کی جگہ 10 گھنٹے کام کروں گا تو زیادہ کام ختم کر پاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ وہ نماز کے وقت پر اپنے جسم اور اپنے ذہن دونوں کو وہ اگر فارغ کر دیتا ہے اس کے کام زیادہ ختم ہوں گے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ کی مدد سے اس کے کام ختم ہوں گے، اسے دنیا میں بھی خیر ملے گا، آخرت کا بھی خیر ملے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھے چوتھی قسم کی غفلت کہ جس کے اندر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ذہن و دماغ کو فارغ نہیں کیا ہوا ہے۔ آئیے 5ویں غفلت دیکھتے ہیں۔ 5ویں غفلت یہ ہے کہ یہ شخص پہلی قسم والا نہیں ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہے، دوسری قسم والا نہیں ہے جو کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے ہیں کوئی پڑھتے ہیں، تیسری قسم والا نہیں ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، چوتھی قسم والا نہیں ہے جسے خشوع نہیں ہے۔ اس کا ایک 5واں پرابلم ہے۔ 5واں پرابلم یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھتا ہے اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی، یہ اسٹڈی نہیں کی، یہ علم نہیں حاصل کیا کہ آخر میں پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد 1 حدیث نمبر 604، کتاب الاذان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے؟ ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، یہاں پہ پرابلم کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ ان کے گھر میں پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ باپ دادا سے انہیں کوئی بات مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے تمہارے ابا پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا، جیسے تمہارے گلی کے مولانا پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا، ایسے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جو صحیح سند سے ملتی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لینصرف، بندہ نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے، وما کتب له الا عشر صلاته، لیکن اس کے لیے نماز کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 10واں 1/10، یعنی کیا؟ 10 نماز پڑھے گا تو اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو سوہا کسی کے لیے 9 نماز پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ سمنوہا، صبحا، سدسوہا، خمسوہا، ربوہا، ثلثوہا، نصفوہا، کسی کے لیے 8واں، کسی کا 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، 1/3، آدھا۔ بھئی نماز تو پوری پڑھی میں نے، تو یہ ثواب کیوں کم مل رہا ہے؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جتنی سنتوں پر باہر عمل ہوگا اور جتنا خشوع اندر ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے زندگی میں وہ 2-3 کچھ گھنٹے نہیں نکالے آج تک جس سے کہ وہ اسٹڈی کریں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اماموں کو آپس میں بانٹنا بند کریے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ فلاں لوگوں کے امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، یہ افریقہ والوں کے امام ہیں، گلف والوں کے امام ہیں، نہیں، سب امام ہمارے ہیں، کیونکہ سارے علماء، سارے امام مجتہدین کی یہی کوشش تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے۔ ہمیں یہ بانٹنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے۔ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سیکھنا ہے۔ جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے ان کی بات کو لے لینا ہے۔ اور آپ خود سوچو، اگر نماز میں اگر ایک غلطی کو سدھار لیے، ایک غلطی، زیادہ نہیں، صرف ایک غلطی اگر سدھر گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی رکعت پڑھ رہے ہیں اس سے ملٹیپلائی ہو گیا، وہ جتنی نماز زندگی بھر پڑھیں گے اس سے ملٹیپلائی ہو گئی۔ تو مطلب اعمال نامے میں جو ترازو جو ہوگا قیامت کے دن اس کے اندر وہ ایک ہی اضافہ نہیں ہوا، وہ ایک غلطی سدھارنے سے ہمیں زندگی بھر کی جتنی نمازیں پڑھیں اتنا ثواب ہمارا بڑھ کے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس موضوع میں کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکالیں اور نماز کے طریقے کو اسٹڈی کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ باتیں دی گئی ہے۔ الحمدللہ
آپ میرا لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں نماز کے طریقے کے متعلق، جس میں نماز کے طریقے کی تمام چیزیں دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، پروف کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ میں نے لیے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ دیکھیں، یہ ہے 5ویں قسم کی غفلت کہ جس کے اندر نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اچھے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر کیا معاملہ ہے ان کا کہ نماز پڑھنے میں انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور علم میں وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں، دیکھیے نماز ایسا عمل نہیں جو زندگی میں ایک بار کرنا ہے یا سال میں ایک بار کرنا ہے، یہ تو روز کرنا ہے، وہ بھی دن میں 5 بار۔ اگر اس میں ہم ایک غلطی بھی سدھار رہے ہیں تو ایک نہیں سدھر رہی ہے، ہماری بہت ساری غلطیاں سدھر رہی ہے ڈیلی۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، عقیدے کے بعد صلاح کا ہی نمبر آئے گا اس میں۔ تو یہ ہو گئی 5 غفلتیں۔ اب ہم آتے ہیں 6ٹھی غفلت پر۔ 6ٹھی غفلت یہ ہے کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، پہلی قسم والے نہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، دوسری قسم والے نہیں ہیں جو کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں، تیسری قسم والے نہیں ہیں جو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، چوتھی قسم والے نہیں ہیں جن کے اندر خشوع نہیں ہوتا ہے، 5ویں قسم والے نہیں ہیں جو طریقے کے تعلق سے کبھی تحقیق اسٹڈی ہی نہیں کرتے۔ ان کا ایک الگ پرابلم ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سالوں سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے زندگیاں نکل گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن میرے بھائیوں میں بہنیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، زندگی نکل گئی لیکن آج تک یہی نہیں معلوم پڑا کہ میں بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کیا کہا۔ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا کہا میننگ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی میننگ بتاؤ، وہ بولتے ہیں ہاں اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو تعریف تو ہر جگہ پر ہے، میننگ کیا ہے؟ میننگ نہیں معلوم ہے انہیں۔ اسی طرح سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اب یہ نہیں پتا ہے ان کو کہ کیا میننگ ہے، اور اگر میننگ پتا ہو جائے تو دھیان لگنے میں بھی مدد ملے گی، دھیان لگنے میں بھی انہیں اس کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ نماز ایک جیسے کلام ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سمجھ میں ہی نہیں آیا، ایسے کیا یہ صحیح ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیا یہ کرنا صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہے، انہوں نے کہا لیس لک فی صلاتک الا ما عقلت علیہ، تمہارے لیے تمہاری نماز میں سے وہی حصہ ہے جو تم سمجھتے ہو، انہوں نے یہ کہا۔ اور سنن ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح الجامع میں جس کی تحقیق ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا دعا اس شخص کی جس کا دل غافل ہو، دھیان سے نہیں لگا ہوا ہو۔ مطلب یہ ایک بات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں سنتا جس کا دل اس میں نہیں ہے، صرف زبان کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی۔ زبان نے ہدایت مانگی، دل نے مانگا، دل نے ہدایت مانگی، دل کو معلوم ہے کہ وہ ہدایت مانگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں می بہنیں، آپ سب کو میں ایک ہوم ورک دینا چاہتا ہوں۔ ہوم ورک یہ ہے کہ نماز میں، پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا کہتے ہیں اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے، اس کی میننگ معلوم ہونی چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک بار تھوڑا یاد کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمیں نماز میں دھیان لگانے میں مدد ملے گی۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے کنسنٹریشن بڑھ سکتا ہے۔ میرے بردرز اور میرے سسٹرز، کیا کرنا ہے، ایک بار ہمیں اسٹڈی کرنا ہے، ایک بار ہمیں اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہے کہ نماز میں اللہ رب العالمین سے ہم کہتے کیا ہیں، اور اس بات کو جب جان لیے، اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو دل سے کہنا ہے، اور جب دل سے کہیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی بڑی چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیری ہی ہے تعریف، اب یہ کیا ہو گیا، ہم نے کہا اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری ہی ہے تعریف۔ ہم اپنے سر کو زمین پہ رکھ رہے ہیں جو سب سے نیچی جگہ ہے، اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک فگریٹو لینگویج ہے، ایک ایکشن کے ساتھ جو لینگویج ہے۔ التحیات للہ، تحیات جو ہوتے ہیں، تحیات یعنی کہ سلام جو ہوتے ہیں، گریٹنگز ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس سے مراد ساری لفظی عبادتیں ہیں۔ والصلوات، صلوات نماز کا پلورل ہے، یعنی نمازیں ہماری اللہ کے لیے، نماز سے مراد جسمی عبادت ہے۔ والطیبات، پاک چیزیں، پاک چیزیں سے مراد خاص طور سے اس میں جو رزق ہمارا پاک ہوتا ہے وہ پاک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یعنی جسمی عبادت، زبان کی عبادت، مالی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے، جب ہم میننگ پر غور کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی پیاری میننگ ہے
اور کتنی اچھی اچھی باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں میننگ سمجھ میں آئے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، یہ وہ عمل ہے جو عمل اگر صحیح ہو گیا ہماری پوری زندگی سدھر جائے گی، تو کیوں نہ اس کو سدھارنے میں تھوڑی سی محنت کر لیں. سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.